अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ और आप देख रहे हैं रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन सेहत का सफर ऐश के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जो मेहमान, वो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ एंकर पर्सन, कॉलम निगार, अदीब, शायर और कायदे होम्योपैथी डॉक्टर शुजा सगीर खान। और आज हम बात करेंगे रमजान में जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई लोगों की जिंदगियों में और जहनी सेहत पर असरअंदाज हो रही है, तो इस पर उनकी क्या राय है और इस मसले से किस तरह से हल निकालना है और किस तरह से अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना है और पीसफुल रमजान को गुजारना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डॉक्टर शुजा सगीर। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे लिए टाइम निकाल कर लेकर मौजूद हुए, तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जब देखें रमजान आता है तो हम बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, सही है? तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला का बेसिक मकसद क्या है, हमारे रोजों को फर्ज करने का आखिर बेसिक मकसद क्या है? देखो, बात यह है कि रमजान जिस तरह नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, इसी तरीके से रोजे भी फर्ज है। असल में हमने आज के माशरे में रोजे की अहमियत को समझना छोड़ दिया है। हम रोजे को फैशन समझ के रखने लगे, जबकि रोजा इबादत में होता है। जब आप हालत रोजे में होते हैं तो आपका सोना, आपका जागना, आपका गुफ्तगू करना, आपका हर अमल इबादत के ज़मरे में आना होता है। ठीक है, हमारे हर आज़ा का रोजा होता है। आंखों का रोजा है, जबान का रोजा है, हाथों का रोजा है। वो इसलिए है कि इस आंखों से दौराने रोजे की हालत में हम किसी नामहरम को ना देखें। हमारी जबान का इसलिए रोजा होता है कि हम किसी की दिलाजारी ना करें, किसी को गाली ना दें। पूरे रोजे की हालत में अगर आपने जबान को कंट्रोल कर लिया तो समझे आपको पूरा सवाब मिल गया। बिल्कुल। फिर आपके हाथ हैं, अब आप गुस्से में आते हैं, किसी को मारते हैं रोजे की हालत में। जैसे अमूमन आपने देखा कि रोजाना दूसरा रोजा है ना, आपको तो पता है, शहर वाले परेशान हैं, आए दिन ठेले वालों से झगड़ा हो रहा है, दुकानदारों से झगड़ा हो रहा है। रोजे की हालत में मना है। और स्पेशली इफ्तार के वक्त, जब क्योंकि ट्रैफिक कराची में बहुत ज्यादा है, बहुत से एरियाज में उस पे भी आते हैं। देखिए, अभी तो रोजे की इफादियत पे बात हो रही थी ना। देखिए, बात यह है कि रोजा फर्ज को फर्ज की तरह अदा करना। बिल्कुल। रोजे को फैशन नहीं समझना। रोजा खाने का नाम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए, बीइंग ए डॉक्टर, मुख्तलिफ चैनल्स पे आपको अच्छी तरीके से पता है, वेब चैनल की दुनिया का पहला टीवी एंकर भी मैं ही था। बात यह है कि हमने रोजे को रोजे की तरह लेके चलना है। आप हमारे सरकार की जिंदगी उठा के देखें, सबसे पहले हमें जो देखना है वो अपने नबी को देखना है। हम फॉलोअर्स किसके हैं? नबी के हैं। हमें नबी के तर्ज अमल को देखना है, उनके उसवा हसना को देखना है। आप तो एक हफ्ते पेट में पत्थर बांधते थे। हमारे यहाँ क्या होता है? फ्रूट चाट भी होना चाहिए, छोले भी होने चाहिए, दही बड़े भी होने चाहिए, फुल्कियां भी होनी चाहिए, और जनाबे वाला बिरयानी भी होनी चाहिए, कौरमा भी होना चाहिए, शीरमा। ओ भाई, ये रोजा नहीं है। रोजा तो नाम है तस्किया नफ्स का। यानी अब आपका दिल चाह रहा है बिरयानी खाने को या कौरमा खाने को ना, आप हालत रोजा में आपने दाल और लौकी खा ली, ये आपने अपने नफ्स को मारा। ये है रोजा। ये नहीं कि अब आपका दिल चाह रहा है फेनिया शहरी में खा रहे हैं, दो पराठे खा रहे हैं। क्या होना है? एसिडिटी तो होनी है। फिर आप कहते हैं यार सीना जल रहा है। अरे भाई, तुमने 2 पराठे खा लिए, 2 अंडे खा लिए, साथ में तुमने जनाबे वाला फेनी खजला भी खा लिया। अब उसमें तो एसिडिटी होगी ना। अब आप रोजे के बाद सो नहीं पा रहे, ओहो राइजिक ले लो, फलानी चीज ले लो। ये रोजा नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ, क्लिनिक्स पर इतना ज्यादा रश होता है और डॉक्टर्स बहुत ज्यादा इन चीजों में भी बहुत ज्यादा पेशेंट्स, इस तरह के पेशेंट्स ही ज्यादातर आ रहे होते हैं जो कि स्टमक इश्यूज, एसिडिटी का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ऐसा ही बहुत ज्यादा पेशेंट्स रमजान में इसी वजह से आ रहे थे क्योंकि उनके खाने की रूटीन प्रॉपर नहीं होती। एग्जैक्टली। देखो, रूटीन एकदम तब्दील होता है। हमें हुक्म है मगरिब के वक्त खाने का, है नहीं है? मगरिब के वक्त खाएं, ईशा की नमाज पढ़ें और सो जाए। मुसलमान का तो यही है ना। अब आजकल क्योंकि हम मगरिब में की चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो रात 1-2 बजे तक होल्डिंग करते हैं।
اور فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم جا کے بیڈ پہ پڑ جاتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے، اور ٹھیک ہے نا؟ اکثر جو ٹین ایجرز کا ہے وہ تو یہ کرتے ہیں کہ سحری تک جاگیں گے اور پھر نماز پڑھ کے سونا ہے، تو اس طرح تو اس پراپر سے نیند بھی نہیں ان ہوتی. کی صحت بنے گی نہیں بلکہ تباہ ہوگی. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ روزہ کھولنے کا ٹائم کیا ہے؟ مغرب سے تھوڑا پہلے. سحری کا ٹائم کیا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے. جی. یہی ہے نا. اب آپ فجر کی نماز آپ کو پڑھنی لازم ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو جو آپ نے کھایا ہے نا وہ سینے پہ رکھا رہے گا. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا سحری کری بیڈ پہ چلے گئے. نیور. آپ نے سحری کرنی ہے، ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنی ہے. فجر کی نماز بڑی ہوتی ہے، اس کی رکعتیں بڑی ہوتی ہیں، کافی دیر تک کھڑا رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے. پھر آپ آ کے لیٹیں گے نا تو آپ سکون سے لیٹیں گے. لیکن اگر آپ سحری کر کے ایک دم لیٹ گئے تو ہائپر ایسیڈیٹی تو ہونی ہے. بالکل. تو ہم اصل میں فلسفی نہیں سمجھتے، روزے کی فلسفی کو سمجھنا ہے. کم کھائیں، ایک کھجور شربت سے روزہ کھولیں. اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے کھانے کی صورت میں کھانا کھا لیں. اس کے بعد اپنے معمولات پہ لگ جائیں. آپ دیکھیں آپ کو کبھی ایسیڈیٹی نہیں ہوگی، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ایسیڈیٹی سے کیا ہوتا ہے؟ 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کے امراض کی طرف چلے گئے، وہ کارڈیو بھاگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کچھ نہیں ہوتا ایسا، وہ صرف ہائپر ایسیڈیٹی ہوتی ہے. وہاں جاتے ہیں ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، بھی گھر لے جائیں. بیگم پریشان آتی ہیں. تو روزے کی اصل ہمیں نا چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اوکے. یعنی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اسپیشلی رمضان میں ایک بیلنس ڈائٹ لیں. اور کیونکہ روٹین چینج ہوتی ہے تو ہماری باڈی کو اور اسٹمک کو اس چیز کو اس روٹین کو ایکسپٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو تھوڑا کھائیں، ہیلدی کھائیں اور سکون سے رہیں، اور سکون سے رہیں گے تو سکون سے عبادت کر سکیں گے. یقیناً. اچھا، اب بات کر لیتے تھوڑے سے سوشل ایشوز پر. آپ اکثر اس پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں، کالمز بھی لکھتے رہتے ہیں، اور اکثر آپ کی ایکٹیویٹیز اس پر ہوتی ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس طرح سے جو یوٹیلیٹیز، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں لوگوں کی، عام شہری کی، وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. آبویسلی وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ ان کو پرابلم ہو رہی ہے، سحری کے وقت لائٹ نہ ہونا. باقی آپ میں چاہوں گی آپ اس کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً. دیکھیں یہ دو کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں نا. ایک تو یہ ہے آواز ابن آدم. جی. اس میں عوامی مسائل ہیں. یہ ہے تکریم ابن آدم، اس میں بھی سارے عوامی مسائل ہیں. اور جو ایشوز جن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ سب میری ان دونوں کتابوں میں موجود ہیں، جو جلد انشاءاللہ عید کے بعد اس کی انوگریشن ہوگی. بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، اقتدار اعلیٰ، اس کی سب سے بڑی آئین پاکستان میں جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ عام شہری کو تمام ضروری چیزیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، انہیں فراہم کرنا. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جب وہ وزیر اعظم صاحب حلف اٹھاتے ہیں، یا آپ کے صدر پاکستان حلف اٹھاتے ہیں، یا آپ کے وزراء حلف اٹھاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان 1973 میں جو لکھا ہے اس کے کانسٹیٹیوشن کے پابند ہیں. لیکن ایک بھی پابند نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پانی، بجلی، گیس، یہ تینوں چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہے. کس کی؟ ریاست کی. ہمارے پڑوس میں بھی ممالک ہیں، وہاں دیکھ لیجئے، اپنا ٹیرف دیکھ لیجئے. آپ کے یہاں بجلی پر لوگوں کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا. یعنی ایک آدمی جس کا 3,000 کا بل آتا تھا، آج اس کا 15,000 بل آ رہا ہے، جبکہ اس کی آمدنی ہے 25,000 روپے. یہی میں جاننا چاہتی ہوں کہ رمضان میں کس طرح سے، یعنی ان چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ مینٹل اسٹریس بہت زیادہ بڑھتا ہے، تو آپ اس طرح کے کیسز بھی یقیناً دیکھتے ہوں گے. تو کس طرح سے ہم کہاں یعنی اپنی روٹین کو چینج کر کے، یا جہاں پر جس چیز سے اگر ہم بچ سکتے ہیں یا رک سکتے ہیں، تو اپنے اسٹریس لیول کو کس طرح سے ہم کم کریں؟ میں بتاؤں، اپنے اسٹریس لیول کو ہم اس صورت میں کم کر سکتے ہیں جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے. بالکل. بات یہ ہے کہ بجلی چلی جاتی ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے اب کیا کریں، تو ہم اس کا آلٹرنیٹ لیتے ہیں جنریٹر کی طرف، سولر کی طرف. اصل میں ہمیں خود یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں.
ہم نے جب آنکھ کھولی، میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جس نے آنکھ کھولی تو لالٹین دیکھی، اور آج میں LED میں ہوں، ٹھیک ہے. جس نے ریڈیو دیکھا آج وہ موبائل اور انٹرنیٹ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب بات ساری یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، جب ہم لالٹین کے دور میں بھی زندہ رہے تو اس دور میں بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. اصل ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ گیس اگر سحری کے وقت چلی جائے گی تو ذہنی اذیت کس کو ہوگی؟ روزہ رکھنے والے کو ہوگی نا. جبکہ گیس کی کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے. یہ سب فیبریکیشن ہے. یہ اقتدار اعلیٰ جو ہے نا، یہ بنیادی ضروریات فراہم نہیں کرنا چاہتا. ہمارا المیہ یہ ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی کنڈیشن میں؟ ہمیں تو پرابلمز تو بہت ساری ہیں نا ڈاکٹر، تو ہم ان پرابلم سے دور کیسے رہ سکتے ہیں یا بچ کیسے سکتے ہیں؟ یہ اگر ہم صرف پرابلم پہ فوکس کریں گے، ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں وہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، اور مینیفیسٹیشن اگر ہم کرتے ہیں پازیٹیو چیز کے لیے، اگر ہم مینیفیسٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہوتی بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ آپ شکر ادا کرو میں آپ کو اور عطا کروں گا. تو اسی طرح سے اگر ہم صرف نیگیٹو اور ناشکرا شخص جو ہوتا ہے اس کو صرف نیگیٹو چیزیں نظر آتی ہیں، تو کیا ہم پازیٹیو تھنکنگ سے یا اس طرح کی چیزوں سے، آپ آبویسلی بہت سارے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہوں گے، تو دیکھنے والوں کی تھوڑی سی میں چاہتی ہوں آپ پراپر کاؤنسلنگ کریں تاکہ آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے. تو جب جو لوگ پروگرام دیکھیں تو ان کو ایک پازیٹیو امیج بھی نظر آئے اور ایک تسلی بھی ان کو فراہم ہو کہ ہم اس طرح سے بھی اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. پازیٹیو امیج کی جہاں تک آپ نے بات کری، بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے بہت سارے پازیٹیو کام کیے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں تنقید کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں، معاشرتی علوم پہ بھی کرتا ہوں، گورنمنٹ پہ بھی کرتا ہوں، ہر ادارے پہ کرتا ہوں. لیکن جہاں پازیٹیو، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کیا ہوتا تھا، کھانے پہ پابندی تھی، 100 آدمی سے زیادہ شادی میں نہیں ہونے چاہیے تھے، جہیز پہ پابندی تھی، وہ ہمیں ہضم نہیں ہوئی. چائے پہ نکاح ہوا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے. بوتل پہ نکاح ہوا، ہم نے دیکھا ہے. پنجاب میں لسی پہ نکاح ہوا، دنیا نے دیکھا. اب بات یہ وہ راس نہیں آئی. لوگوں نے کیا کیا، برابر والا گھر لیا، وہاں اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا، لسی پلائی، چل میرا بھائی. مطلب دھوکہ دیتے ہیں. مینٹالٹی کو تو چینج کرنے کی ضرورت ہے نا ہمیں. اس چیز کو اگر ہم نہیں چھوڑیں گے اور اس چیز کو کنٹرول نہیں کریں گے تو مشکلیں تو ہم اپنے لیے خود بھی کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. میں نے جہیز کے خلاف جب لکھا، میں نے لکھا، بہت لکھا، یہ کتابوں میں میری موجود ہے. تو سب سے پہلے جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تو میں نے لڑکے والوں سے کہا میں جہیز نہیں دوں گا. میں نے انہیں جہیز نہیں دیا. میری بچی ماشاءاللہ 2 بچوں کی ماں ہے، الحمدللہ بہترین انداز میں بہترین زندگی دبئی میں گزار رہی ہے. ٹھیک ہے، اسٹینڈ لینے کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے بڑے بیٹے کی شادی کی. جب میں نے بڑے بیٹے کی شادی کی تو میری جو بڑی بہو ہے وہ ڈاکٹر آف آکوپیشنل تھراپی ہے. جب ہم اسے لائے، اس کے گھر والوں نے کہا تو ہم نے کہا جی ہمیں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کیوں، ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے. میں نے کہا 1 ہو چاہے 10 ہو، نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے. اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. دیکھیں، ہر چیز پہ اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے نبی کریم کے پاس ایک خاتون آئی تھی، گڑ کے حوالے سے سوال کیا تھا تو سرکار نے کہا کہ میں تمہیں 2 دن کے بعد جواب دوں گا. پہلے خود مشاہدہ کیا، جب وہ آئی تو پھر اسے اس سوال کا جواب دیا. بہت ساری چیزیں سرکار نے پہلے خود اڈاپٹ کی ہیں، پھر بتایا ہے. اب بات یہ کہ ہم تو لاموالا ان کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی پہلے اڈاپٹ کرنا ہے. اڈاپٹ کریں گے تو ہم ایک ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور اسے امپلیمنٹ کرنے سے لائف کتنی ایزی ہو جائے گی. ایزی ہوگی، اتنی ایزی ہوگی کہ دیکھیں ہماری جو روایات ہیں اگر ہم اٹھاتے ہیں شادی بیاہ کی، اس میں کیا ہوتا تھا کہ سادہ سے کپڑے گھر والوں نے پہنے، شلوار قمیض پہنا، نکاح ہوا، ایک ڈش ہوتی تھی قورمہ روٹی، آرام سے نکاح ہو جاتا تھا. ایک ٹائم ہوتا تھا، مغرب ہوئی اور بارات آ گئی. آج کیا ہوتا ہے کہ 12 بجے باراتیں آتی. اتفاق سے میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں شادی ہال ہے. ہماری یہاں ایک برادری ہے جسے کہتے ہیں قریشی برادری، تنقید نہیں کر رہا، برادری ہے ہماری لام والا. ان کے یہاں بارات گھر سے نکلتی 12 بجے. جب وہ ہال پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے علاقے میں کہ ہاں شادی ہے. اتنے دھماکے.
دیکھیں یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ غیر اخلاقی حرکتیں اس علاقے میں ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس علاقے میں نفسیاتی مریض بھی ہو سکتے ہیں، بچے چھوٹے سو بھی رہے ہوں گے، آپ 1 بجے جب وہاں پٹاخے پھاڑیں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے نکالنا ہے، ہم نے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ بالکل ہم نے رمضان میں، اب کیونکہ بات تو رمضان کی ہو رہی ہے نا، ہم تو دوسری طرف نکل گئے، اب ہمیں رمضان کو فوکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، جیسے میں نے بتایا۔ اب ہمارے یہاں رسپانسبلٹیز ہیں ہر ادارے کی۔ آپ نے ابھی پچھلے سوال میں یہ کہا کہ خاص طور پہ افطار کے وقت جھگڑا ہوتا ہے، ہم اب اس سوال کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس دیگر اسلامی ملک ہیں، وہاں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو وہاں ہر چیز پر 50% ڈسکاؤنٹ عوام کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ مسلم ممالک ہیں، کافر ملک نہیں ہے، کافر ملک بھی انڈیا چلے جائیں آپ، ہندوستان، ہم سے زیادہ سستا عمرہ ہے، ہم سے زیادہ سستا حج ہے، اور ابھی قدر بھی تو کم ہو گئی نا پاکستان میں، تو اس چیز کو اگر ہم کمپیئر کریں گے تو کمپیئر کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بینگ مسلم کی بات ہو رہی ہے نا اس وقت، رمضان کے مہینے کی ہم نے فوکس ابھی رمضان کو ہی کرنا ہے۔ بالکل، تو بات یہ ہے کہ اب وہاں سے آپ نکلیں، اگر دیگر ممالک کو دیکھ کے، جو کھجور آج آپ نے 1 ہفتے پہلے جو 200 روپے کا پیکٹ لیا تھا، وہی پہلی رمضان کو 500 روپے کا ہوگا، تو اب ہم نے تو ٹینشن لینی ہے نا، نفسیاتی مریض تو بننا ہے۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ ہمارے یہاں ریٹ لسٹ جاری ہوتی ہے، وہ اگر ٹھیلے پہ نہیں ہو تو جرمانے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ریٹ لسٹ ڈیلی کی بنیاد پہ کمشنر آفس سے نکلتی ہے، خالی رمضان نہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ نکلتی ہے۔ مجھے آپ سارے ٹھیلے دکھائیں، مجھے آپ ساری دکانیں دکھائیں، سارے گوشت والے دکھائیں، مرغی والوں کے پاس تو میں نے دیکھی ہے، کیونکہ وہ ہیں کلاکار، اس کے پیچھے کلاکاری ہے۔ وہ کلاکاری کیا ہوتی ہے؟ آپ جائیں 650، اب آپ نے کہا 650، اس کے نیچے چھوٹا سا لکھتے ہیں کے پی، آپ پوچھیں گے بھائی یہ گوشت کیا کلو ہے، کہتے ہیں 850، کہنے لگے یار بھائی تم تو 650 لکھا ہوا ہے، کہنے لگے نیچے پڑھیں کلیجی پوٹا، کے پی کا مطلب ذہنی طور پہ تو ہم، مطلب میں نے بتایا نہیں سدھرنا چاہتے، تو اس قدر بددیانتی ہے۔ اب گوشت کا لگا دیا انہوں نے 600 روپے، آپ گئے وہاں، آپ اس سے گوشت لیں 600 روپے کلو، اگر آپ کو 1.5 پاؤ گوشت ملے گا، باقی ہڈی ملے گی، وہ کہے گا بھائی 600 روپے میں تو یہی ملے گا، لینا ہے لو، نہیں لینا نہیں لو۔ آپ تو وہ 600 روپے کلو دیکھ کے پہنچ گئے، اب آپ کو تو یہ نہیں پتا وہ آپ کو دے کیا رہا ہے، وہ گوشت دے کون سا رہا ہے۔ آپ اس میں ایک میرا کالم ہے، پڑھیے گا، موت برائے فروخت، میری کتاب میں، جانور ذبح ہوا، ایک پریشر پمپ لیا، وہ جو نالی ہوتی ہے نا اس میں اسے گھسیڑ دیا، اب وہ جو سارا پانی ہے نا وہ اندر جا رہا ہے جانور کے گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے، بڑھ گیا، اب وہ بک رہا ہے ٹھیلوں کے اوپر، دکانوں کے اوپر۔ آپ گھر لے کے جائیں 1 کلو قیمہ، مشاہدہ کیجئے گا، آپ نے شاپر میں لیا، جب آپ گھر پہنچیں گی نا اس میں پانی پانی ہوگا، آدھے سے زیادہ پانی۔ میری بیوی کئی دفعہ مجھے ڈانٹ چکی ہے، کیا لے آتے ہیں آپ، اتنا پانی ہوتا ہے اس میں نے کہا بھائی میں تو گوشت لاتا ہوں، گھر آتے آتے پانی ہو جاتا ہے۔ تو وہ پریشر کا گوشت جو کہ انسان کے لیے نہایت ہی مضر ہے۔ بالکل، اور رمضان میں کیونکہ ہماری امیونٹی شروع میں، کیونکہ ہماری باڈی کو عادت نہیں ہوئی ہوتی ہے، اور کوئی بھی انٹینس چینج آتا ہے تو باڈی کو ایکسپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور پھر اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو آبویسلی ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ تو آپ میں بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے میرے لیے بھی، یقیناً لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو آرگینکس کا رجحان بڑھ رہا ہے نا، آرگینکس کی چیزیں، یعنی جو چیزیں آرگینک ہے، جو پروسیس سے پاک ہیں، یعنی کیمیکل سے پاک ہیں، پریزرویٹو سے پاک ہیں، تو اس کی طرف اگر آپ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ وہ اگر اڈاپٹ کرتے ہیں تو کن کن چیزوں سے وہ بچ جائیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آرگینک چیزیں ہیں، اور مہنگائی بھی، یعنی مہنگائی پہ بھی اس پہ، یعنی وہ چیزیں جو پریزرویٹو میں ہوتی ہیں، پریزرو ہوتی ہیں، پروسیسڈ ہوتی ہیں، وہ ہمیں ملتی بھی کوئی
کوئی کم پرائسز میں نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو ہم اگر کم خرچ والا نشین والی بات کریں تو اس سے ہماری ہیلتھ بھی بہتر ہوگی یقیناً. اس بارے میں آپ کیا, یقیناً آپ کی زیادہ انسائٹس ہوں گی. دیکھیں میں بتاؤں, آپ جائیں ماضی میں, پرانے زمانے میں یہ ساری چیزیں گھر کی عورتیں بناتی تھی. سموسے بھی بناتی تھی, پاپڑ بھی بناتی تھی. اب کیا ہوتا ہے, اب آپ کے یہاں 10 آئٹم آ گئے, جی مصنوعی اس میں گیس ڈالی جاتی ہے. ٹن کھولا آپ نے تو اس کے بعد جب آپ اس غذا کو لیں گے تو یقیناً وہ آپ کے لیے سود مند نہیں ہوگی. اب کیا ہوتا ہے, جو تازہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں وہ اپنے ساتھ شامل کرنی چاہیے. اب کیا ہوتا ہے, فریز کیے ہوئے سموسے, اب ہر چیز آپ کو فروزن مل رہی ہے. جی, ایون منتھ کے لیے بھی, پورے منتھ کے لیے, 15 ڈیز کے لیے, یہ تو بہت زیادہ اپنی ہیلتھ پہ رسک لے رہی ہے. وہی میں بتا رہا ہوں. ہمیں سب سے پہلے تو روز رمضان کے دوران میں عوام سے اس بات کو کہنا چاہوں گا, ان کے شعور کو بیدار کرنا چاہوں گا کہ خدا را یہ فروزن چیزوں سے بچیں. بالکل سادہ غذائیں لیں, گھر کی پکی ہوئی چیزیں لیں, ہوٹلنگ سے بچیں, جنک فوڈ سے بچیں. خاص طور پہ جو چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں وہ میرے حساب سے چکن سے بھی پرہیز کریں, کیونکہ اس میں ہارمونل انجیکشن ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہم مرغی استعمال کر رہے ہیں, دیسی مرغی تو نہیں ہوتی نا, یہ تو 6 ہفتوں میں اتنی ہو جاتی ہے, تو وہ ہارمونل انجیکشن ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں آج کے دور میں بچے بہت تیزی سے, بچیاں گرو اپ ہو رہے ہیں. بہت ساری بچیاں ہیں, آپ انہیں غور سے دیکھیں, ان کے ہلکے ہلکے بال آ رہے ہوں گے چہرے پہ بھی نا. جی, بچوں کا بھی یہی حال ہے, ان میں جان نام کی چیز نہیں ہوتی. بس ہائپر ایکٹیو ہیں, ایک جگہ ٹک کر کھڑے نہیں ہو سکتے. لگتا ہے, ایسا فیل ہوتا ہے جیسے باڈی میں اسپرنگ لگی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. اب کیا ہوتا ہے, آپ میں بھاگوں, آپ اس بچی یا بچے کو بھگا لیں, وہ 1 منٹ کے بعد ہانپنے لگے گا. ان کے اندر وہ جو موٹاپا ہے وہ صرف دیکھنے کا ہوتا ہے, امیونٹی نہیں ہوتی, امیونٹی گر رہی ہوتی ہے. جب ہم یہ اینٹی ہارمونل, یہ جو ہارمونل جو انجیکشن لگتے ہیں, اس کا اثر ہوتا ہے باقاعدہ. اس قدر تیزی سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں ان مرغیوں سے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم عام دنوں میں تو نہیں بچ پاتے, کم سے کم رمضان شریف میں تو بچے نا, کہ 1 مہینے ہم سادہ غذائیں لیں, ایون سبزیاں لیں. کون کون سی سبزیاں آپ سجیسٹ کریں گے تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں؟ رمضانوں میں لوکی, اوکے, ٹنڈے, تورئی, اس کا استعمال کریں, آپ کو کبھی ہائپر ایسیڈیٹی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قورمہ استعمال کیا جاتا ہے, کڑھائی کا اس قدر کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کڑھائی, جس کو دیکھو ہر گھر میں وہ کڑھائی بنائی اور فریج میں رکھ لی. دیکھیں ٹماٹر کے جہاں فوائد ہیں وہاں نقصان بھی ہے. اس وقت آپ کو جو پانی مل رہا ہے پینے کو, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ صحت کے لیے اچھا ہے؟ بالکل نہیں. جو کراچی واٹر اینڈ سپلائی کا جو پانی ہے اسے آپ ایک بوتل میں رکھیں, 3 دن کے بعد آپ اس کا مشاہدہ کریں, نیچے مٹی آئے گی, یہ پانی تو آپ کو پینے کو مل رہا ہے. اب وہ بھی تو پانی وہ کیڑوں کے ساتھ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے, کہیں تو اثر ہوگا نا اس کا. اب بات یہ ہے کہ جہاں ہمیں پانی اچھا میسر نہ آ رہا ہو, ہم منرل واٹر لے رہے ہیں. اچھا, یہ جو منرل واٹر ہم لے رہے ہیں یہ بھی خالص نہیں ہے, اس میں بھی بہت ساری پرابلم ہے. وہ بورنگ کو فلٹر کر کے آپ کو پانی پلایا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی آر او پلانٹ سے لینے کے باوجود بھی, منرل واٹر لینے کے باوجود اس میں لیڈ موجود ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, میں یہی بتا رہا ہوں کہ پانی بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اب رہ جاتی ہیں دالیں رہتی ہیں, ہم لوگ دالیں نہیں کھاتے, جبکہ دالوں میں کمپلیٹ وائٹامنس موجود ہیں, پروٹین بھی موجود ہے کئی دالوں میں. خاص طور پہ رمضانوں میں چنے کی دال عموماً میں نے دیکھا ہے لوگ زیادہ کھاتے ہیں افطار کے وقت. میں یہ کہتا ہوں مونگ کی دال, مسور کی دال, یہ آپ سحری میں کھا سکتے ہیں. ایسیڈیٹی سے بچیں گے. پراٹھوں سے اجتناب کرو, پراٹھے بالکل نہیں. دیکھیں یعنی روٹین بتا ہی رہے ہیں تو میں چاہوں گی بالکل, یعنی سحری سے لے کے افطار کی روٹین اگر بتا دیں تو لوگوں کی کافی ہیلپ ہو جائے گی. دیکھیں میں بتاؤں, لفظ میں نے پہلے اپنے پروگرام میں یہ کہا آپ کے کہ سادگی. بالکل,
جب تک ہم سادگی نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلی چیز سادگی ہے. سادہ غذائیں لیں. چپاتی پراٹھے کی جگہ ہم آئیں گے چپاتی پر. ٹھیک ہے, چپاتی لیں. لوکی, ٹنڈے, تورئی یا جو بھی سبزی آپ شوق سے کھاتے ہو. دیکھیں گوبھی ہے, پالک ہے, یہ ایسیڈیٹی پیدا کرے گی, وہ نہ کھائیں. لیکن جو زود ہضم ہو وہ کھا لیں. ٹھیک ہے, ان کو کھانے کے بعد کوشش کریں کہ کھجور کھا لیں اور کچھ میٹھا جو سنت ہے, چاہے آپ اسے تھوڑی سی کھجلا کھا لیں, پھینی کھا لیں, زیادہ نہ جائے, پیالے بھر بھر کے نہ لیں, 2-4 چمچے لیں, اعتدال میں رہیں. نماز پڑھیں, اس کے بعد سو جائیں. ٹھیک ہے, اب جب تک آپ روزے کی حالت میں ہیں تو اب آپ پہ لازم ہے, اب آپ جاب کرتے ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. رمضانوں میں ویسے ہی آپ دیکھیں آپ کے جو ٹائمنگ ہوتے ہیں جاب کے ان کو کرٹیل کر دیا جاتا ہے, یعنی ظہر کی نماز کے بعد آپ سب گھر چلے جاتے ہو. میجورٹی جاتی ہے جا کے سو جاتی ہے, عصر کے وقت اٹھتی ہے, عصر کی نماز پڑھی ہم نے, عصر کی نماز کے بعد تو ٹائم ہی تھوڑا سا رہ جاتا ہے. اچھا, عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, بیوی کا ہاتھ بٹاتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہوئی. ہاں, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اچھا میں بھی ان میں سے ہوں, کوشش کرتا ہوں بیگم کا ہاتھ بٹا دوں, لاؤ فروٹ چاٹ بنا دوں. دیکھنے والی عوام کو یہ میسج ملنا چاہیے اور مل رہا ہوگا کہ آپ کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے. یقیناً دیکھیں گاڑی کے 2 پہیے اگر نہیں کریں گے تو گاڑی کیسے چلے گی. آج ماشاءاللہ 37 سال ہو گئے, نانا بھی ہوں, دادا بھی ہوں, ایسے تو گاڑی نہیں چلی ہے نا. تو دیر از سم تھنگ, وہ سم تھنگ کیا ہوتا ہے, ایک گاڑی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے لوگوں کو یہی نہیں پتا کون سی آیت پڑھی جاتی ہے. سورہ نساء کی آیت ہے وہ. اس کا یہ کمال ہے کہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا, میں نے آپ کو نہیں دیکھا, نہ آپ مجھے جانتی نہ میں آپ کو جانتا, نہیں جانتی, کبھی نہیں دیکھا. شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, نکاح وہ آیت پڑھی گئی. اس نکاح کے بعد ایسا لگتا ہے جب کہ آپ برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں. کمال دیکھیں اللہ کا ہے. نکاح نہیں ہے تو ہم غیر محرم ہیں, نکاح ہوتے ہی محرم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اللہ کہتا ہے تم ایک دوسرے کا لباس ہے. تو یہ خیر مقصد یہ ہوا کہ آپ نے ہیلپ پوری طرح کروانی ہے. ہاں, تو ہم دوسری طرف نکل گئے, ہم واپس آتے ہیں کہ اب تھوڑا سا ٹائم بچا, اس ٹائم میں یا تو ہم عبادت کریں. سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ ہم مصلی پہ بیٹھیں. وہ عصر اور مغرب کے درمیان اللہ تعالیٰ کے کرم نازل ہو رہے ہوتے ہیں. روحانی دنیا سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جو روحانی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. ہم اسے فروٹ چاٹ بنانے کی بجائے مصلی پہ بیٹھ جائیں, اس ٹائم ہم قرآن پڑھ لیں, اس ٹائم ہم کثرت سے اللہ کے نبی پر درود بھیج دیں. یہ میں عمل وہ بتا رہا ہوں جو ہمیں کرنا چاہیے, جو ہم نہیں کرتے کریں. جب کریں گے تو مزہ آئے گا نا, ابھی تک تو کیا ہی نہیں نا, ابھی تو سنیں گے, آپ سننے کے بعد کریں گے. اب ہلکے ہلکے روزہ کھلنے کا ٹائم قریب آیا, دسترخوان لگ گیا گھر کے اندر, سب گھر والے آ کے بیٹھ گئے. کتنا اچھا لگ رہا ہے, سارے گھر والے بیٹھے, ماں بہن بیٹی بچے سب بیٹھے. کسی نے ٹوپی پہنی ہے, کسی نے دوپٹہ پہنا ہے, ایک بڑا روحانی منظر ہوتا ہے نا. اب کیا ہوا, اذانوں کا ویٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, دسترخوان پہ دعا مانگی جاتی ہے. اب یہ عمل ہمارے یہاں ہو نہیں رہا, میں یہ بتا رہا ہوں یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دعا مانگنی ہے کہ پروردگار جس طرح تو نے ہمیں یہ رزق عطا کیا جو ہمارے آگے ہے, اس طرح سب کو رزق عطا کر اور بے حساب عطا کر. جب ہم دوسرے کے لیے دعا مانگیں گے نا تو ہمیں آٹومیٹک اس دعا کا ثواب ملے گا. ہم دعا کے فلسفے کو بھی جانتے ہی نہیں نا, تو کسی چیز کو ہم تو اس وقت حالت انٹرنیٹ کے اندر ہیں, جو انٹرنیٹ دکھا رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں یہی ہے, جبکہ ہمارے پاس تو قرآن کریم موجود ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے انٹرنیٹ کو فالو کرنے کی, ہمیں تو قرآن کریم کو فالو کرنے کا ہے نا. ابھی آپ بیچ میں دیکھیں نا, وہ ایک لڑکی بچ گئی عورت, عربی میں حلوہ لکھا تھا نا, آپ کے سامنے ہے نا, آپ کے معاشرے کی حالت. تو وہ حلوہ لکھا تھا, کہنے لگے قرآن کی آیت ہے, وہ تو مار دیتے اس کو. ہم تو یہاں تک چلے جاتے ہیں نا, ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ وہ بے حرمتی ہو رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اب اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, روزوں کو روزے کی طرح رکھنا ہے. دعا مانگیں آپ بیٹھ کے دسترخوان پر, اس کے بعد نماز ادا کریں جو طریقہ ہے.
तरावी पढ़ने वाले तरावी पढ़े, उसके बाद घर आए, सो जाए, होटलों पे ना बैठे। खुदारा ये नौजवान जो हमारा तबाह हो रहा है वो होटलबाजी छोड़ दे, रोजा रख के अल्लाह पे एहसान ना करे। ऐसा लगता है जैसे रोजा खुलने के बाद अब जल्दी चाय ले आओ, सिगरेट ले आओ। ये यार, अभी तो तुम हालत तस्किया नफ्स के अंदर थे, थोड़ा तो सब्र करो। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। हम बेसब्रे हो जाते हैं, रोजा खुलते ही ये भी खा लें, ये भी खा लें। हम बीमार होंगे, लाजमी होंगे। यार हमने रोजा रखा है, खाली पेट था हमारा, हमने खजूर खाई तो थोड़ी सी तवानाई आई, हमने एक गिलास पानी पिया, थोड़ी सी और तवानाई आई। अगर हम नमक चाट लें, उस वक्त थोड़ा सा नमक चाट लें, तो आप यकीन करें कि पूरा जो कार्बोहाइड्रेट जो कम हुआ था ना, वो एक चुटकी से कवर हो जाएगा। रोजा हमेशा कोशिश करें कि नमक से खोलें, जैसा कि हमें पीछे से तालीम मिली है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे ना। हमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए, कम चीजें। रोजे को रोजे की तरह नमक से खोलें, खजूर से खोलें, पानी पिए सादा। अल्लाह ने आपको दूध दिया है, दूध पिए, शरबत दिया है, शरबत पिए। अल्लाह की नेमत है, शुक्र अदा करें। अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। आज हमारी हालत जो माशरे में है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नाशुक्रे हो गए। हमें अल्लाह ताला अच्छे कपड़े देता है, हम कहते हैं यार 5,000 का जोड़ा, 10,000 का हो तो क्या बात है, अगर चिकनकारी हो तो क्या बात है। अब वो यार पैंट है, पैंट के साथ अगर टाई और कोट भी होता ना, मजा आ जाता। अगर शलवार कमीज तीजे का होता ना, उफ, और मजा आता। नहीं भाई नहीं, वापस आओ, वापस आओ, सादगी अपनाओ। मैं हमेशा कहता हूं, कौमें वही तरक्की करती हैं जो सादगी अपनाती। आप आज भी मगरिब को उठा के देख लें, आप चली जाएं, बड़े से बड़ा आदमी आपको जीन्स की पैंट और टी शर्ट में घूमता हुआ नजर आएगा, बड़े से बड़ा। हमारे यहाँ तो जरा सा बड़ा होता है, वो कहता है बड़ा अफसर हो जाए तो वो टाई कोट, और गाड़ी से उतरेगा तो वो चपरासी आएगा, उसका बैग लेगा तो साहब अंदर जाएंगे। हमें इस कल्चर से बाहर आना पड़ेगा अगर हमें तरक्की करनी है। तो हमारे यहाँ बैरून ममालिक से लोग आते हैं, चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं। मैंने खुद देखा, एक जगह जैपनीज वक्त आया तो हस्बे आदत वो सरकारी जो मुलाजमीन थे वो भागे उनका बैग पकड़ने के लिए। उन्होंने कहा नो, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बैग नहीं दिया, वो खुद गए, अपनी मीटिंग अटेंड की, खुद आए। हमारे यहाँ हमें इस खोल से बाहर आना होगा। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम ऐश वेलफेयर की तरफ से सेहत का सफर ऐश के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, ताकि लोगों की स्पेशली रमजान से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, आगाही फैलाने की कोशिश करें। तो आप इस काविश को किस नजर से देखते हैं? देखिए, ऐश वेलफेयर तकरीबन 10 साल मुझे हो गए ऐश वेलफेयर को बाअमल देखते हुए। ऐश वेलफेयर में एक नौजवान था, है, अल्लाह उसे सलामत रखे, उसका नाम है इमरान। मैंने उसे प्रैक्टिकली काम करते देखा। मैं उन नौजवानों को हमेशा कदर की निगाह से देखता हूं कि जो माशरे के लिए काम कर रहे होते हैं, जैसे इमरान। ऐश वेलफेयर ने खाली होम्योपैथी ही नहीं, होम्योपैथी से हटके भी बेपनाह फलाई काम किए। इनके कई फलाई प्रोग्रामों में, जहां ये राशन की तकसीम है, अद्वियात फ्री मेडिकल कैंप्स हैं, मैंने बहुत अटेंड किए। और मैं दिल से ये कहना चाहूँगा, लोगों से भी अपील करूँगा कि देखें, आपके शायद इल्म में ना हो, 225 खरब के करीब ज़कात निकलती है कराची में। कितनी निकलती है? 225 खरब। अरब की बात नहीं करना, इतने मुखैर हैं हमारे मुल्क में। ठीक है, आप अगर हर एनजीओ को जो अमली तौर पे काम कर रही है, अगर 5-5, 10-10 करोड़ भी लोग दे देंगे ना, तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। ऐश का जहां तक ताल्लुक है, अगर इन्हें भरपूर सपोर्ट गवर्नमेंट दे और मुखैर हजरात दे, तो मैं ये बात बावसूख कह सकता हूं
کہ عمران اور اس کی ٹیم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بڑے سے بڑا فری ہاسپٹل بنا سکتا ہے، بڑی یونیورسٹی بنا سکتا ہے. لوگوں کے علم میں نہیں ہے، مظفر گڑھ میں ایک یونیورسٹی ہے اور بہت بڑی یونیورسٹی ہے، لڑکیوں کی تعلیم دی جاتی ہے فری آف کاسٹ. مختلف شعبہ جات ہیں وہاں. مظفر گڑھ کی بات بتا، وہاں چھوٹے چھوٹے راجن پور اور ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اسے این جی اوز مخیر حضرات ہی سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر لوگوں نے عیش کو سپورٹ کرنا شروع کیا، میری بھی دعا ہے، میں لوگوں سے اپیل بھی کروں گا کہ عیش ویلفیئر کے شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیں، ان کے اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دیں، اور جس طریقے سے دیگر اور این جی اوز کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں عیش کو بھی کریں، کیونکہ عیش ایک باعمل این جی او ہے. میں نے اسے عملی طور پہ کام کرتے دیکھا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عمران ایک ایسی لیب بنائے جہاں سارے ٹیسٹ غریبوں کے لیے فری. دیکھیں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لینے کے لیے جب غریب جاتا ہے نا تو 2-2.5 ہزار روپے اس کی جیب میں ہونے چاہیے. اب ایک آدمی کی انکم ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے کرائے گا؟ میری تو دعا ہے عمران کے لیے کہ سب سے پہلے ایک بڑی خوبصورت سی یہ فری لیب کھولیں، اس کے بعد کسی کالج کی طرف جائیں، اس کے بعد کسی یونیورسٹی کی طرف جائیں. لیکن یہ ہوگا اسی صورت میں جب ہم اور آپ ان کا ساتھ دیں گے، مخیر حضرات ان کا ساتھ دیں گے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی. ابھی بھی وقت ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. بہت خوب کہی آپ نے. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور کمنٹس. عیش کے بارے میں آپ نے اتنا کچھ کہا، تھینک یو سو مچ. اوکے، تو اس آج کے روزے کے براڈ کاسٹ کے اینڈ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ دیکھا جائے تو آپ نے جو میرا پورا تفصیلی انٹرویو لیا ہے تو یہ میسج ہی، لیکن خاص طور پہ میں یہ بتا دوں کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. اگر ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، سب سے پہلے ہمیں سادگی اپنانی پڑے گی. ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا پڑے گا. ہمیں غیبت سے بچنا ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیں رشوت سے بچنا ہے، ہمیں منافقت سے بچنا ہے. دیکھیں ایک اچھے مسلمان ہو کر جئیں تو بہت اچھا ہے. دیکھیں دشمن تو بے پناہ ہوتے ہیں. کیا میرے نبی کے دشمن نہیں تھے؟ بے پناہ تھے. لیکن آپ نے اپنے عمل اور کردار سے سب کو اپنا گرویدہ بنا دیا. مجھے پوری ہسٹری بتائے میرے نبی کے دین کی، اللہ کے دین کی. کب میرے نبی نے جو ہے نا تلوار سے دین پھیلایا؟ نہیں، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق سے. یہ دین ایک آدمی عرب سے اٹھا اور آج اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے ہم پہ. ہمیں اس کرم کو سمجھنا ہے. ہمیں اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے. ہمیں صبح جلدی اٹھنا ہے، رزق حلال کمانا ہے. اگر ہم رزق حلال کمائیں گے، آپ یقین جانیں تھوڑا سا رزق حلال ہوگا، اگر پورے مہینے میں اگر پورا نہ ہو تو آپ میرا گریبان پکڑ لیجیے گا. رزق حرام میں جائیں گے آپ کروڑوں کما لیں، وہ ایسے نکل جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں گے. اس میں برکت نام کی چیز نہیں ہوگی. لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے آگے انہیں دھتکاریں نہیں، کسی بزرگ کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. اگر آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کا ورد کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ تمام کوالٹی ہونی چاہیے جو ایک درود بھیجنے والے پر ہیں. اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے سرکار پر درود بھیجیں. ہم اپنے فارغ وقت کو مختلف جگہوں پہ ضائع کرنے کی بجائے اگر اللہ کی یاد میں اور سرکار پہ درود بھیجنے میں لگا دیں
تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ ڈاکٹر شجاع، آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت ہمارے لیے نکال کر آئے اور لوگوں کو بہت سے پرابلمس کے سولوشنز بھی بتائے. اور ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ٹرانسمیشن، اور انشاءاللہ کل ہمارے نئے ٹاپک کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے. تو تب تک رکھیے گا اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال، اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.